अस्सलाम वालेकुम। एक नए हफ्ते के आगाज़ में डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने इंतहाई पेशा वराना अंदाज में दहशत गर्दी के एक खौलनाक मनसूबे को नाकाम बनाकर हज़ारों बेगुनाह जानें बचा ली हैं। 2000 किलोग्राम से ज़ायद बारूदी मवाद की बरामदगी महज एक कार्रवाई नहीं, बल्कि ये इस हकीकत का सबूत है कि रियासती इदारे आज भी मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खामोशी, सब्र और गैर मामूली महारत के साथ काम कर रहे हैं। आज इस्लामाबाद बार की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की तैयारी हो रही है, ये बदमाशी है। इस तनाजुर में खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के खिलाफ मुमकिना ऑपरेशन को जज्बाती नहीं बल्कि हकीकत पसंदाना नज़र से देखने की अशद ज़रूरत है। जब एक सूबा मुसलसल दहशतगर्द नेटवर्क्स, सरहद पार मुदाखलत, मकामी सहूलतकारों और रियासती रेट को चैलेंज करने वाले अनासर की जद में हो तो वहाँ रियासती कार्रवाई महज ऑप्शन नहीं बल्कि नागुज़ीर हो जाता है। अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इसी पे बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, हमने देखा कि एक दो दिन में आलमी मंजरनामा एक आलमी डायनामिक्स में तब्दील हो गया। एक बार फिर ताकत की ज़बान गालिब आती दिखाई दी। वेनेजुएला की बात हो रही है, जिसके बाद मैक्सिको, कोलंबिया और क्यूबा को भी धमकियां दी जा रही हैं और ईरान को बहुत ज़ोरदार हमले की वार्निंग। इस बात का वाज़ेह इशारा है कि डोनाल्ड ट्रंप आलमी सियासत को दोबारा दबाव, खौफ और बालादस्ती के पुराने सांचे में ढालना चाहते हैं। लातीनी अमरीका में ये बयानात महज सिफारती सख्ती नहीं बल्कि इस खत्ते पर अमरीकी असर रसूख बहाल करने की एक जारहाना कोशिश है। जहाँ चीन और रूस की मौजूदगी वाशिंगटन को बेचैन कर रही है, ईरान के मामले में भी दाखिली मौशी बहरान को बैरूनी मुदाखलत के जवाब के तौर पर इस्तेमाल करने का रुझान बहुत नुमाया है। तारीख गवाह है कि ऐसे इक़दामात मसाइल हल नहीं करते बल्कि इन्हें मजीद पेचीदा बना देते हैं। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम इसी पे अब बात करने वाले हैं कि जो आलमी मंजरनामा है वो हमारे पैनल को किस जानिब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे हम अपने मुल्क की सियासी सूरत हाल पे। वतन अजीज़ इस वक्त सियासी जमूद का शिकार है। एक तरफ मुज़ाकरात का तासुर दिया जाता है, दूसरी तरफ सख्त बयानियां। ये तज़ाद दरअसल पीटीआई की मजमूई सियासी समत की अक्कासी करता है, जहां मफाहमत को कमजोरी और मज़ाहमत को वाहिद ऑप्शन या रास्ता समझ लिया गया है। सलमान अकरम राजा की जानिब से बैरिस्टर गौहर के बयान की तरदीद महज एक वजाहत नहीं बल्कि पार्टी के अंदर बढ़ते हुए इख्तलाफात का पेश खैमा है और सबूत भी कह सकते हैं इसे। एक ही मामले पर मुख्तलिफ बयानिए इस सवाल को जन्म देते हैं कि क्या पीटीआई वाकई किसी वाज़ेह हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ रही है या फिर रद्द अमल की सियासत ने क़यादत को उलझा के रखा हुआ है। इस सब पे बात करने के लिए पैनल साथ मौजूद है। पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, डिफेंस एनालिस्ट, आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे। स्टूडियोज में नसीर वागा साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर इरफान फ़ानी साहब, IR एक्सपर्ट, भी आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब से आगाज़ करना चाहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, बात कर लेते हैं कराची में जो कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंटेलिजेंस की जानिब से कार्रवाई की गई है। सर, दहशत गर्दी के एक हौलनाक मंसूबे को नाकाम बनाया गया है। ये पहला मौका नहीं है। कुछ दिन पहले हमने देखा था इस तरह की पहले भी कार्रवाई हुई और अब भी ये कार्रवाई की गई। सर, कितना कामयाब ऑपरेशन समझते हैं इसको, और क्या हम इस सूरत हाल में ये जो केओस हमने पैदा किया हुआ है, हम इसके मुतहम्मिल हो सकते हैं? देखिए, ये एक तो सबसे बड़ी पहली बात ये है कि ये हमारी इंटेलिजेंसी की बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे पहले भी 5-6 दिन पहले एक बच्ची को पकड़ा जो खुदकुश बमबार बन के उसका ब्रेन वॉश किया गया, कैसे उसको ल्यूरिन किया गया, व्हाट्सएप उसको डिफरेंट मवाद दिए गए, उसको कहा कि अपने हीरोज की पिक्चर दिखाई गई, ये खुदकुशदार है जिन्होंने ये गए उसके ये बड़े क्लोज काम के लिए बहुत बड़े काम किए, और आहिस्ता आहिस्ता माइल करके ब्रेन वॉश करके फिर उसको इस्तेमाल किया। और वो अब कराची के तवाज़ी रात में कुछ कितनी से पकड़ी गई, उसकी जान भी बच गई और कराची में बेगुनाह जाने थी वो भी बचत हो गई। लाइकवाइज इस वक्त भी काउंटर टेरर डिपार्टमेंट ने और हमारी मिलिट्री से मिल के ये एक बहुत बड़ी ऑनेस्टली आई फील के कामयाबी हासिल की है, जो एक पूरी मजदा गाड़ी फुली लोडेड एक्सप्लोसिव है जी, और उसके बाद उनके पास तमाम कंटेनर्स, उनके पास सिलेंडर्स, एवरीथिंग वाज रेडी, और यहाँ से ग्रेजुअली उन्होंने निकाला था और जाके धमाके करने थे, खुद कुछ बमबारी भी करनी थी। कराची को बहुत बड़े साने से बचा लिया, और ये आई थिंक बहुत बड़ी कामयाबी है। एक और मैं बताऊं, देखिए हमारी इंटेलिजेंसी जो अनसंग हीरोज हैं, अगर 100 अटेम्प्ट्स होती हैं तो 90-95 ये पकड़ लेते हैं पहले से ही, और ये बाकी 5-2-3-4% जो होते हैं ये निकल जाते हैं किसी न किसी वजह से, और ये इतना हमें इनको अलाउंस भी देना चाहिए।
بات یہ کہ یہاں پر آپ سوچنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں حکومت کی رسپانسبلٹی اپنی ہے اور سیکورٹی فورس بھی اپنا کام کرے، لیکن سوسائٹی ہیز ٹو پلے اٹس اون پارٹ وچ از ناٹ دیئر. آپ یہ بتائیے جہاں پر یہ کرائے گا جس نے گھر لیا اس کو کس نے چیک، پراپرٹی ڈیلر نے کوئی گارنٹی لی، اس کو چیک کیا، اس کی بیک گراؤنڈ چیک کی، اس کے کوئی یہ کہ کوئی گارنٹر سے کوئی ڈاکومنٹ سائن کروائے، پولیس کی کوئی ویریفیکیشن رپورٹ ہوئی، محلے داروں کی رسپانسبلٹی کہ آپ دیکھیں کہ وہاں پر ایک نئے لوگ آ رہے ہیں، گاڑیاں آ رہی ہیں، اور اتنی مقدار میں اسلحہ وہاں پہ موجود تھا، کس طرح سے وہ آیا؟ تو یہ دیکھیں نا یہ چیزیں، اب یہ ہر بات ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم حکومت ڈال دیں، یہ آپ کی اپنے محلے کی جو آپ کی ٹاؤن کمیٹیز ہوتی ہیں، امن کمیٹیز ہوتی ہیں، دین دے شوڈ ان کوآرڈینیشن پولیس سے بیٹھیں، ویریفیکیشن کریں، انٹیلیجنسی کو انفارم کریں یا میاں کوئی سسپیشیس لوگ لگتے ہیں آپ جا کے چیک کرنے میں، دیٹس اینڈ آف اٹ، دے ول کم سرویلنس کریں گے، اگر کوئی غلط چیز ہے تو وہ دے ول اریسٹ، بٹ ایوری بڈی ہیز ٹو. اسی طرح وہ بچی جو تھی، اب دیکھیں نا 4 بچے، اگر گھر میں ایک بچی اچانک اتنی لائق ہے، پڑھائی میں لائق ہے، رزلٹ سے سڈنلی وہ پڑھنا چھوڑ دیتی ہے، اس کے پڑھنا چھوڑ دیا، شوق ختم ہو گیا، انٹرسٹ ختم ہو گیا، نیٹ دیکھ رہی ہے، تو پیرنٹ شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی کہ کیا ہوا بچی کو، اس کا نیٹ دیکھیں، موبائل دیکھیں، وہ پتہ چلے گا واٹس اپ، ہو از ان ٹچ ود ہم، کیا اس کو سمجھا رہے ہیں بچی کو. تو یہ اوور آل سوسائٹی کو مل کے اس پرابلم کو ہم نے ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نصیر واگا صاحب، دہشت گردی کا منصوبہ تو ناکام ہو گیا، لیکن اس سے پہلے جو بات کر رہے تھے بریگیڈیئر صاحب بھی، بچی جب پکڑی گئی تھی اور ہم نے اس پہ بھی پروگرام کیا تھا، تو ہم نے ایک بات یہ کی تھی کہ ذہن سازی کی جا رہی ہے، اور اب یہ صرف ریاست کا کام نہیں ہے، اداروں کا کام نہیں ہے، بلکہ ہماری ایک اجتماعی کاوش کی ضرورت ہے. تو سر یہ ایک اور منصوبہ تو ناکام ہو گیا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ خطرہ مکمل طور پر ٹل گیا ہے؟ دیکھیں یہ بات تو بالکل کلیئر ہے کہ جب تک عوامی سپورٹ ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نہیں ملے گی، وہ کسی طرح سے بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی کے لیے کیا ہر پاکستانی کے ساتھ ایک سپاہی ہونا چاہیے، کوئی پولیس کا جو اس کی حفاظت کرے؟ دیکھیں ایسا ممکن نہیں ہے. عوام کی تعداد بہت زیادہ ہے، سیکیورٹی کے اداروں کی تعداد بہت کم ہے. اب ان کا جب تک عوام کے ساتھ کوارڈینیشن نہیں ہونا، اور جب تک عوام نے ان کو یہ نہیں بتانا کہ ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں یہ ایک مشکوک سرگرمی ہو رہی ہے، یہاں جو غیر ملکی ہیں، مشکوک لوگ آ جا رہے ہیں، وہ فوراً اپنے پولیس اسٹیشن کو اور اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس سے آگاہ کریں گے تو ان کو پتہ چلے گا. اب ان کے پاس کوئی جن تو ہے نہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے جو تمام انٹیلیجنس ادارے ہیں یہ اس چیز کی گواہی ہے کہ وہ بالکل جاگ رہے ہیں. یہاں ایک بات تو ویسے ہی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ شر میں، خیر میں، بھلائی میں اور برائی میں روز اول سے جنگ جاری ہے. یعنی جہاں کرمنلز ہیں وہاں ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے شروع سے لڑ رہے ہیں. جیسے شیطان نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی نا کہ میں رہتی دنیا تک مجھے لوگوں کو ورگلانے کی اجازت دو، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ وہ لوگ جو میرے ساتھ ہوں گے وہ تم ان کو نہیں ورگلا سکو گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ شیطان صفت لوگ ہیں جو شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں. شیطان تو قیامت تک لوگوں کو بہکاتا رہے گا. لیکن یہ ہمارا کریکٹر ہے، یہ ہمارا کام ہے، ہماری عوام کا کام ہے کہ اپنے ملک و قوم کی خاطر، اپنی قوم کی خاطر لوگوں کی حفاظت لوگ کرتے ہیں. اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہماری حفاظت صرف مسلح افواج، ہماری انٹیلیجنس ادارے، ہماری پولیس اکیلی ہی کرتی رہے گی تو پھر یہ بھول جائیں. میں یہاں بھی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ یہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کا ایک بہت ہی کامیاب کارروائی ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے، دیکھیں یہ ٹرک کیسے آیا، وہ جو سرحدیں ہیں وہ شہر کی سرحدیں، وہاں سے یہ چیزیں پار کیسے ہوتی ہیں. میں کئی لوگوں کو کہہ چکا ہوں جو بڑے اعلیٰ انٹیلیجنس اداروں میں کام کرتے ہیں، جو پولیس کے اعلیٰ افسران ہیں، کہ اگر آپ گاڑیوں کی صرف نمبر پلیٹ ٹھیک کر لیں اور وہ جل ہی نہ لگیں تو آپ کا بہت بڑا کرائم جو رک سکتا ہے. ساری چیزیں تو گاڑیوں پہ آ رہی ہیں، لیکن آپ دیکھیں ظلم کی میں کیا ان کی کتنی بڑی یہ نیگلیجنسی ہے کہ یہ نہ تو ان چیزوں پہ دھیان دیتے ہیں.
یہ جو کچھ بھی آیا ہے کسی گاڑی پہ آیا ہے نا, بالکل ایسے ہی 2000 kg دھماکہ خیز مواد کا شہر کے اندر داخل ہونا بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, اور یہ سوالیہ نشان ہماری انٹیلیجنس اداروں پہ, ہمارے پولیس پہ, ہمارے قانون نافذ کرنے والے تمام اداروں کے لیے بالکل ایسی ہے. فانی صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. فانی صاحب, دھماکہ خیز مواد جو ہے وہ افغانستان سے بلوچستان کے راستے یہ پہنچا ہے کراچی. سر, افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے مسلسل پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے. کب تک یہ سرزمین استعمال ہوتی رہے گی؟ پاکستان نے بارہا بتا دیا ہے دنیا کو, اور اب صرف پاکستان نہیں بلکہ پورا خطہ متاثر ہو رہا ہے افغانستان کی دہشت گردی سے, لیکن دنیا اس طرح سے ایکشن کیوں نہیں لے رہی ہے؟ دیکھیں جی, دنیا کے پہلے تو میں تھوڑا سا جو نصیر واگا صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ جب تک سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہماری جو عوام ہے یا جو قوم ہے وہ کھڑی نہیں ہوگی تب تک یہ جو دہشت گردی کا جو جن ہے اس کو ہم قابو میں نہیں لا سکتے ہیں. دیکھیں, قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ پاکستان ایک تجربہ گاہ ہے, اور ہم نے ان کی بات کو سمجھتے ہوئے اس کو سچ میں تجربہ گاہ بنا دیا. دیکھیں, یہ ایک دن میں کسی شاعر نے کہا تھا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثے ایک دم نہیں ہوتے. ضیاء الحق جب آئے تو انہوں نے آتے ہی قرآن پاک میں سے وہ تمام آیات فجاہدوا فی سبیل اللہ فقاتلوا فی سبیل اللہ, ان کو نکال کے سلیبس کی کتابوں کا حصہ بنایا. پھر ہم آگے آتے ہیں تو ہم جنرل مشرف مرحوم کا دور دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے آ کے انلائٹنمنٹ اور ماڈرنائزیشن کے نام کے اوپر اس آئیڈیالوجی کو جو ضیاء الحق لے کے آئے تھے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک روشن پسند پاکستان جو ہے اس کی بنیاد رکھنے کے لیے آپ کے سلیبس کے اندر, کتابوں کے اندر, کانٹینٹ کے اندر تبدیلیاں لے کے آئے. پھر 9/11 ہو جاتا ہے, اور 9/11 کے بعد آپ دیکھتے ہیں یہ جو کنفیوژن ہے ہماری سوسائٹی کے اندر صحیح اور غلط کو لے کر, ریاست کی اونرشپ کو لے کر, اور ملٹری اداروں اور دہشت گردی کے خلاف ایک جو کنسنسس ہے اس کے ڈیولپ نہ ہونے کے پیچھے تاریخ کے اندر ہماری اپنی جو بہت غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں وہ بھی شامل ہیں. آپ نے افغانستان کی بات کی, تو افغانستان کے ساتھ آپ کا ایک سینکڑوں ہزاروں جو کلومیٹر پر مبنی ایک جو سرحد ہے وہ موجود ہے, اور طالبان نے کبھی بھی, چاہے وہ طالبان کا دور ہو, چاہے وہ امارات کا دور ہو, چاہے وہ خلافت کا دور ہو, کوئی بھی دور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آپ افغانستان میں سے دیکھ لیں, کسی دور نے بھی یہ جو ڈیورنڈ لائن 1893 کے اندر ڈیمارکیشن اس کی گئی تھی, افغانستان کے اندر کسی بھی طرح کی جو پولیٹیکل سسٹم یا گورنمنٹ نے آ کے اس کو ایک لیجیٹیمیٹ بارڈر تسلیم ہی نہیں کیا ہے. اچھا, اب اس بارڈر کو ہم اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی ملٹری فورسز نے ہمیشہ جو ہے وہ ایک ان کی انویجیلیشن کی ہے, سرویلنس کی ہے, لیکن یہ اتنا طویل بارڈر ہے کہ آپ کہاں کہاں کتنے فوجیوں کی چوکیاں بنا سکتے ہیں. یہاں پہ آ کے پھر جو آپ کے ملٹری اور سول جو ریلیشن شپ ہے ان کا آپس میں جو سوچ ہے یا فکر ہے ان کا ہم آہنگ ہونا بڑا ضروری ہے. جب ان کے اندر تفاوت پیدا ہو جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو 75 یا 78 سالہ تاریخ کے اندر سول ملٹری ریلیشن شپ کے کانٹیکسٹ کے اندر یہ تاریخ کوئی بہت مثالی نہیں ہے. اس کے اندر اس وقت بھی جو بھی معاملات بلوچستان کے راستے یا KPK کے راستے جس ناسور کے ساتھ اس وقت پوری قوم اور ہماری ملٹری فورسز, ہزاروں سیکیورٹی فورسز کے جو پرسنلز ہیں وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں, ان کے اندر بڑا ضروری ہے کہ جو اس وقت ہمارے کرتا دھرتا ہیں, چاہے وہ ملٹری قیادت کے اندر ہوں چاہے وہ سول قیادت کے اندر ہوں, ان سب کو مل بیٹھ کے ایک نیشنل ایجنڈے کی ضرورت ہے. دیکھیں گزشتہ گورنمنٹ کے اندر فانی صاحب نیشنل ایجنڈے کی بات کریں, اور آپ نے بات کی ہے کہ سول اور ملٹری ریلیشن شپ مضبوط ہونا اور ان کا ایک پیش پہ ہونا بہت ضروری ہے بریگیڈیئر صاحب, لیکن وزیر اعلیٰ KP یہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے, ہم آپریشن کرنے نہیں دیں گے. سر, انہوں نے کہا ہے کہ یہ اقدام جو ہے وہ بدماشی کے ساتھ انہوں نے ریلیٹ کیا ہے. سر, کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں اپنے صوبے پہ اور ملک پہ. دیکھیں, یہ تو ایک نہایت ہی افسوس کی بات ہے. I can't imagine a chief minister of a province where maximum terrorism وہاں سے ہو رہا ہے 70%. بالکل. ہمارے پشتون بہن بھائی ان کا جانی مالی نقصان ہو رہا ہے, اور وہ یہ ایسی بات کر رہے ہیں. پوری قوم ایک ڈائریکشن میں دیکھ رہی ہے, حکومت دیکھ رہی ہے, سیکورٹی فورس دیکھ رہے ہیں, بلوچستان کی حکومت سپورٹ کر رہی ہے جہاں پر وہاں بھی اتنی دہشت گردی ہو رہی ہے, اور آپ ایسی بات کریں کیا یہ آپ کو جیب دیتا ہے؟ اس سے دہشت گردوں کو کتنی ہمت ان کی بڑھے گی, اور ملک میں کتنے افسوس, دنیا میں کیا میسج آئے گا کہ پاکستانی قوم دہشت کے خلاف یکجا نہیں ہے.
اس لیے یہ میرے خیال میں پرائم منسٹر پاکستان کو فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے ایک دفعہ ان سے ٹوک بات کریں کلیئر ہو کے. Either he should be called to Prime Minister office and let's see کہ he come or he refuses. اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ ان کی جو بھی ٹیم جاتی ہے وہاں جا کے کھل کے بات کریں کہ یہ اس کو ڈو اینڈ ڈائی کی بات کر کے جی وی وانٹ دس ایکشن. ریاست کے خلاف جو بھی ہتھیار اٹھاتا ہے, جو ریاست کی سیکورٹی فورسوں کو شہید کرتا ہے, ریاست اسے کبھی کمپرومائز نہیں کرے گی ٹل دا ٹائم وہ ہتھیار ڈالے, پاکستان کی ریاست کے آئین و قانون کو مانے اور اس کے بعد اس سے بات ہو. وی آر ریڈی ٹو ٹاک ٹو افغان طالبان رجیم, ان سے ہم بات کریں گے, ان سے کر سکتے ہیں ٹیررزم کے بارے میں جو بات بھی کرنی ہے, بٹ دیر نو کوشچن کہ ہم اس سے اپنی ریٹ آف جو حکومت ہے اس کو کمزور کریں گے, ہم دہشت گردوں سے ڈر کے بات کریں. وی ہیو ٹو ٹاک ٹو دیم فرام دا پوائنٹ آف اسٹرینتھ. یہ نیگوشیشن بات ہوتی ہے اور سی ایم شوڈ بی ٹولڈ ویری کلیئرلی میرے خیال میں, ورنہ جو بھی آپشن اویلیبل ہیں گورنمنٹ کے لیے وہ گورنمنٹ کو استعمال کرنی چاہیے. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. سب سے زیادہ اہمیت عوام کی جان و مال کی حفاظت, پاکستان کی ٹیریٹوریل جغرافیکل باؤنڈری کی حفاظت ہے جو تہیہ کیا فیلڈ مارشل ریاض منیر نے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جتنی قربانی دینی دیں گے, جتنی شہادتیں دینی دیں گے, لیکن انلیگل اسپیکٹرم جو کہ آپ نہیں کنٹرول کرے, جہاں سے ہنڈی کا پیسہ آ رہا ہے, اسمگلنگ کا پیسہ آ رہا ہے, نارکوٹکس کا پیسہ آ رہا ہے, اسمگل گاڑیاں 4 لاکھ پھریں کے پی کے اندر وہ استعمال ہو رہے ہیں ٹیررزم کے اندر, ٹائر اسمگل ہو رہے ہیں, سگریٹ اسمگل, ایوری ہول دس اماؤنٹ از گوئنگ ٹو انلیگل ٹیررزم کے لیے. اور اس کو آپ جتنی مرضی مارتے رہیں ٹیررسٹ کو, یہ پیچھے سے نکل دیں گے انلیس جڑ سے پکڑیں. جڑ اس کی ہے کے پی کے گورنمنٹ کے اندر. واقع صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں سہیل آفریدی جو آپریشن کے خلاف نظر آ رہے ہیں, اگر آپریشن نہیں تو پھر کیا وہ سمجھتے ہیں آپشن کیا ہے؟ دیکھیے بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ملک کو بچانے کے لیے اس صوبے میں اگر حکومت کو یا ہماری مسلح افواج کو کوئی آپریشن کرنا پڑے اور وہ بالکل ویلڈ ہو, تو میرا خیال ہے ان کو اس میں اعتماد میں لیا جائے اور ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ ہماری اسٹریٹجی ہے, ہم کوئی بھی ایسا آپریشن نہیں کرنا چاہتے جس سے کے پی کے کی عوام متاثر ہو. تو مجھے یقین ہے ان کو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. پتہ نہیں ان کے دل میں کیا غلط فہمیاں ہیں کہ جی کیا کون سا آپریشن ہوگا, ہمارے لوگوں کو پکڑا جائے گا غیر قانونی. تو لوپ ہول کہاں ہے پھر واقع صاحب؟ دیکھیں بات پتہ ہے کیا, ہم سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ٹی وی پہ پروگرام تو بہت زیادہ کرتے ہیں, تو کوئی بتایا بھی تو کرے نا کہ اس کا حل کیا ہے. جب تک کسی ملک کے اندر موجود جو لوگ ہیں ان کا جو ہیومن ڈیٹا ہے نا وہ اپ ڈیٹ نہیں ہوگا, ان کی آئیڈینٹی, ان کی شناخت, یہ اتنا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اگر آپ اپنے ملک کے رہنے والوں کی شناخت ٹھیک کر لیں, کریڈیبل کر لیں, ایسا سسٹم آپ بنائیں کہ کوئی شخص نہ تو جعلی شناختی کارڈ بنوا سکے گا, اور اگر وہ پاکستانی ہے تو وہ پاکستانی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا بڑا لوپ ہول ہے کہ آپ کے پاس جو شناختی کارڈ ہے اس کے اوپر آپ کا اصل ریزیڈنشل ایڈریس ہی نہیں ہے, آپ رہ کہیں اور رہیں, شناختی کارڈ کہیں اور کا ہے. بھائی جب تک یہ چیزیں اپ ڈیٹ نہیں ہوں گی, آپ گاڑی کسی کے استعمال کر رہے ہیں, نمبر موٹر سائیکل کا لگا ہوا ہے, کار چل رہی ہے, ٹرک چل رہا ہے, بس چل رہی ہے, بھائی آپ نے اگر ان چیزوں سے بچنا ہے تو پھر آپ اپنا ڈیٹا ٹھیک کریں. لوگوں کے بائیو میٹرک مشینیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دیں, جو شخص جہاں ملتا ہے اس کو کہیں کہ آپ اپنا بائیو میٹرک دیں, ہمیں پتہ چلے آپ پاکستانی ہیں, آپ افغانی ہیں, آپ کہاں سے آئے, آپ دہشت گرد ہیں, آپ انڈین ہیں. یہاں تو آج تک یہی نہیں کسی کو پتہ چلتا. لیکن واقع صاحب سوال تو یہی ہے نا, ریاست اگر اس طرح کی کوشش کرتی ہے تو کے پی وہاں پہ بھی آڑے آ جاتی ہے. جب افغانیوں کی ہم کہہ رہے تھے کہ واپسی نہیں چاہیے تو بھی یہ لوگ آڑے آ گئے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل نہیں کرنا چاہیے. اس میں کے پی کے لوگوں کا اپنا فائدہ ہے اور اس بات پہ ان کو یقین رکھنا چاہیے کہ یہ پورے ملک کے لیے کام کیا جا رہا ہے. قطعاً ان کو ذاتی طور پر اس میں کسی کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا. چیف منسٹر کا یہ بیان میرے لیے تو ویسے افسوسناک ہے کہ انہوں نے اس کو بدماشی کہا ہے. تو کون بدماشی کر سکتا ہے ملک کے اندر اپنے عوام کے ساتھ؟ ہرگز نہیں. جس کو وہ بدماشی کہہ رہے ہیں حقیقت میں وہ حفاظتی وہ اقدامات ہیں جس سے پورا ملک ہمارا بچ سکتا ہے, اور ان کو تو ویلکم کرنا چاہیے کیونکہ وہ خود تو کہتے ہیں کہ ہمارا صوبہ سب سے زیادہ متاثر ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ لگتے ہیں, ادھر سے تو سارے ٹیررسٹ آتے ہیں, وہاں تو اتنی سخت
سخت فینس ہونی چاہیے, اتنی سخت چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ میرا خیال ہے سب سے بڑا آپریشن ہونا ہی KPK کے علاقے میں چاہیے, کیونکہ وہیں تو سارے غیر ملک. بالکل ایسے. فانی صاحب, یہ جو بھارت اور افغانستان کا جوڑ ہے, اس نے ہمارے ملک کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے اور دہشت گردی ایک بہت بڑا چیلنج اب بن چکا ہے. یہ بھارت افغان گٹھ جوڑ کتنا فطری ہے یہ, اور اسے کب تک اور کس طرح سے آپ ریڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں, میں پہلے بھی گزشتہ پروگرامز میں یہ بات بارہا کہہ چکا ہوں کہ یہ انتہائی غیر فطری ان کا گٹھ جوڑ ہے. یہ وہ انڈیا ہے جو ہمیشہ سے ان طالبان کو دہشت گردی سے معصوم کرتا رہا اور پاکستان کے اوپر ایک ٹیررزم سپانسرڈ اسٹیٹ وایا طالبان جو ہے اس کا الزام لگاتا رہا ہے. مطلب یہ وہ انڈیا ہے جس کے خلاف یہی طالبان قندھار کے اندر جب انڈیا ان کا جہاز جو تھا وہ وہاں پہ ہائی جیک کیا گیا, اور وہاں کے وہی طالبان جن کو پکڑنے کے لیے ہمیشہ مودی صاحب اور دیگر جو ان کے وزرائے خارجہ ہیں وہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کے اندر جو ہے متقرر کرتے رہے کہ پاکستان جو ہے یہ طالبان کو سپورٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اگر آج یہی طالبان اور یہی انڈیا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں تو دس از کالڈ ریئل پالیٹک ان انٹرنیشنل ریلیشنز. تو بنیادی طور پر ریاستیں جو ہیں وہ ہمیشہ اپنے مفادات کو دیکھتی ہیں, لیکن یہ جو انڈیا کا اگر یہ تجزیہ کیا جائے کہ انڈیا کون سا اپنا مفاد جو ہے وہ اس نیکسس کے ذریعے سے یا طالبان کو سپورٹ کر کے حاصل کر سکتا ہے, کہ جبکہ چین جو ہے اس نے واضح طور پر وہی سٹانس لیا ہے جو طالبان کے خلاف جو پاکستان کا ہے, امریکہ وہی سٹانس لے کے بیٹھا ہوا ہے جو پاکستان کا ہے, دیگر جو روس جو ہے وہ ابھی درمیان میں ہے, نیوٹرل سا اس کا سٹانس ہے. تو دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر, سعودی عربیہ یا دیگر جو ممالک ہیں, وہ اسی سٹانس کے ساتھ ہی کھڑے ہیں جو پاکستان کا سٹانس ہے. لیکن کیونکہ انڈیا گزشتہ ایک عرصے سے پورے ریجن کے اندر انٹرنیشنل پولیٹیکل افیئرز کے اندر اس طریقے سے اس کی ریلیونس رہی نہیں, اس طریقے سے اس کو خوش آمدید نہیں کہا جاتا دنیا کے بڑے بڑے جو ایونٹس ہو رہے ہیں وہاں پہ, تو اس وجہ سے اس نے اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کے لیے اور پاکستان کی دشمنی کے اندر وہ کام بھی کر رہا ہے جس کام کے اوپر اس کے اپنے عوام اور ان کا اپنا میڈیا بھی جو ہے وہ متفق نہیں ہے. کچھ عرصے کے بعد ہی ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہی انڈین گورنمنٹ, یہی انڈین میڈیا جو ہے یہ انہی طالبان کو دہشت گردی کے ساتھ دوبارہ سے موسوم کرے گا. ابھی یہ جو ریلیشن شپ ہے پاکستان اور طالبان کے, کیونکہ چین کا بھی جو ہے وہ بیان ابھی جو ہمارا 7واں جو اسٹریٹجک ڈائلاگ ہوا ہے چین کے ساتھ پاکستان کا, اس کے اندر واضح طور پر چین نے وہی سٹانس لیا ہے جس کے اندر طالبان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ TTP جو ہے اس کی کارروائیوں کو بند کرے اور ایک ویریفائیبل جو ایکشن ہے وہ کرے, اور پاکستان اور چین مل کر ان تمام باتوں کے اوپر متفق نظر آتے ہیں جو کہ پاکستان کا موقف ہے. تو اس سارے سیناریو کے اندر آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں کے اندر امریکہ کے جو مفادات ہیں پاکستان کے اندر اور سینٹرل ایشیا کے اندر, وہ مفادات وہ ہیں جو وخان کوریڈور کے ساتھ لنکڈ ہے, اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اور طالبان کے یا افغانستان کے جو تعلقات ہیں وہ بہت بہتر ہو جائیں, تاکہ آنے والے دنوں کے اندر جو ان کے پروجیکٹس ہیں یہاں پہ ریئر منرلز آپ کا پوائنٹ آ گیا. امریکہ کے آپ نے مفادات کی بات کی, تو امریکہ مفادات اور ٹرمپ کے مفادات جو ہیں وہ انپریڈکٹیبل ہیں. ناظرین, بریک پہ جانا ہے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے عالمی منظرنامے کی, خاص طور پر وینزویلا پر امریکی کنٹرول کی بات ہوگی. بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. گزشتہ 2 دنوں سے جو عالمی منظرنامہ ہے وہ ایک ڈرامائی شکل پیش کر رہا ہے. بریگیڈیئر صاحب, وینزویلا پر امریکہ کا قبضہ, وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کی جو گرفتاری تھی, پوری دنیا نے یہ مناظر دیکھے. پھر گرفتاری کے بعد جو تصویر پیش کی گئی اور آج کے جو مناظر تھے جب انہیں عدالت لے کے جایا جا رہا تھا, پوری دنیا نے یہ دیکھا. سر, کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں امریکہ اور خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ جو ایک طرف بات کرتے ہیں پیس کی اور نو مور وار کی وہ بات کرتے ہیں, دوسری طرف ان کا یہ رخ, کس سمت یہ جا رہا ہے عالمی منظرنامہ؟ دیکھیں, ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ اٹ از ویری انفیئر کہ ایک سوورن ملک کے اوپر وداؤٹ گیٹنگ کلیئرنس فرام یونائٹڈ نیشنز ان سے وہاں ڈسکشن کے بجائے آپ چاہے ڈائریکٹ ایکشن کریں, کیونکہ آپ پاورفل ہیں, آپ سپر پاور ہیں, اور ایک ملک پہ جا کے اس ہیوملیٹنگ طریقے سے پریزیڈنٹ کو اس کی مسز کو اٹھائیں, اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ اب ہم نے وہاں پر اس کو ہم وینزویلا کو ہم حکومت چلائیں گے, ہم آئل نکالیں گے, اور یہ آئل جو ہے امریکن عوام کے لیے استعمال کیا جائے گا. یہ کون سے یہ قانون ہے کوئی یونائٹڈ نیشنز کا, یا یہ تو اب ٹوٹل جنگل کا قانون ہو گیا؟ ابھی آج پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ کیوبا کی حکومت عنقریب گرنے والی ہے, یہ تھریڈ کولمبیا بھی ہمارا اٹیک کا امکان ہے. دیز آر آل 3 آئل ریچ کنٹریز, اور اس کے بعد یہاں پر جس طریقے سے کرنا, مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو
यूनाइटेड नेशन की तो जरूरत नहीं, इट इज रिडंडेंट। इन्होंने जनरल असेंबली में खुद कहा कि जी यूनाइटेड नेशन की कोई जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट बेस्ड फंड, वी गिव लॉट ऑफ फंड करते हैं, फायदा कौन नहीं है। बल्कि देखिए असूल जो होता है कि जब आपने 1945 में यूनाइटेड नेशन को बनाया और आज आप ये देखें उसमें क्या कमजोरियां हैं, क्या खामियां हैं, आप उसको और बेहतर करें, उसको और स्ट्रॉन्ग करें, कवानीन को ऐसे बनाएं कि और इफेक्टिव हो। और ये जो आपने 5 मुल्कों की वीटो रखी इसको भी ख़त्म करना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ अगर 200 कंट्रीज हैं तो उनको आप मेजॉरिटी के साथ डिसाइड करें, लेकिन इसको जितना भी इम्प्रूव करें, अच्छा करें, बेहतर करें, वो होता है। एक जंगल में भी कानून होता है, शेर का कानून होता है, चलो बाकी उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन यहाँ ये तो नहीं है कि आप एक मुल्क पर बताए वगैरह जाके रात को सोते हुए एक पैर उठा के फिर ह्यूमिलेट कर दुनिया को दिखाएं जी, और आपके मैंने शो एंजॉय किया देख के। दिस इज टोटल एरोगेंस आई वुड से। ये नहीं होना चाहिए, इट इज अनडिजायर्ड। एटलीस्ट आई पर्सनल ओपिनियन, आई डोंट, ये इसको मैं नहीं सपोर्ट करता बिल्कुल। ठीक है वाक़ई साहब, आप इस इक़दाम को किस तरह से देखते हैं और अमेरिका के ये इक़दाम क्या दीगर ममालिक को भी हवा देगा? ख़ास तौर पर मैं चीन और रशिया की बात कर रही हूँ। यकीनी तौर पे देखें, आज ही अमेरिका साहब बहादुर ने ये भी कह दिया कि जी कोलंबिया, मैक्सिको और क्यूबा, अब आप देखें कि उन्होंने ईरान को भी क्या कर रहे हैं, ईरान के बारे भी वो हो गए हैं तैयार कि यहाँ भी हमने वही काम करना है। इससे पहले आपने देखा वो लीबिया में क्या कर चुके हैं, कुवैत में क्या कर चुके हैं, और कई ममालिक उन्होंने किस तरह तहबाला और नेस्तो नाबूद किया, और इसी तरह के इल्ज़ामात लगाकर। भाई बात यह है कि अगर आप दुनिया में अमन चाहते हैं तो जो खुद मुख्तार ममालिक हैं उनके ऊपर आप किस तरह चढ़ाई करके वहाँ के सदर को आप गिरफ्तार कर लेते हैं? इसका मतलब है कि इंटरनेशनल लॉ तो कहीं है ही नहीं। फिर ये वही बात है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब इस वक्त अमेरिका अपनी पावर से नाजायज फायदा उठाकर बाकी ममालिक को ये दिखा रहा है, खास तौर पर चीन को और रशिया को, कि ये देखें उनके साथ हमने ये किया है। अगर आपने सर उठाने की कोशिश की और बड़ा चौधरी बनने की कोशिश की, हम आपके साथ भी यही करेंगे। लेकिन ये अमेरिका की बहुत बड़ी भूल है। जब वो रशिया और चाइना की तरफ आएंगे तो फिर ऐसा नहीं होगा। आपने देखा ये वो छोटे कमजोर ममालिक हैं जिनके ऊपर इन्होंने चढ़ाई की। खास तौर पर यहाँ गोल्ड है, यहाँ पेट्रोल है, जो अमेरिका की हमेशा से ख्वाहिश रही है कि पूरी दुनिया का जो पेट्रोल है वो किसी तरह से समेट के अमेरिका के कब्जे में आ जाए। तो इसके पीछे यही कहानी है। अब हैरान कुन बात है, आप दूसरी तरफ देखें, किसी ने दुनिया में उनको कंडेम इस तरह नहीं किया जैसे करना चाहिए कि आप ये बहुत ही बड़ा गैर कानूनी ये जो अमल है वो कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। मेरा ख्याल है इसको कंडेम करने की जरूरत है पूरी दुनिया को, पर इस तरह तो वो किसी मुल्क में भी आके जब उसका दिल चाहे अपनी फौजें उतारे और जो चाहे वहां पे कब्जा कर ले, तो फिर क्या बनेगा? वाक़ई साहब, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त इस दुनिया में जितने जालिम ममालिक या जालिम साहिब इक़्तिदार लोग हैं वो किसी कानून की पैरवी नहीं कर रहे, और कोई कानून जो है वो ऐसा लग रहा है कि वो उनकी पकड़ में आ ही नहीं सकते। यकीनन ये देख लें, उन्होंने अपना कानून बना रखा है, अमेरिका का अपना कानून है। यानी वो खुद कहता है, जैसे आपने सुना था कि जी लीबिया जो है वो दहशतगर्द है, वहां पे एटमी सिस्टम बना रहे हैं जी, बहुत ये वाले उनके ऊपर मुनशियात के हवाले से इन पे भी हाँ जी इस तरह के इल्जामात लगाकर देखना ये कि अब आगे क्या बहाने तलाश करता है वहां पे दूसरे ममालिक के ऊपर हमले करने का। और ये आपके सामने वेनेजुएला की बहुत बड़ी मिसाल है। ठीक है, अच्छा फानी साहब, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब वेनेजुएला की हुकूमत भी हम संभालेंगे, तेल पे भी हमारा कब्जा होगा, लेकिन अब किस तरह से वहां पे हुकूमत चलाई जाएगी? क्योंकि हमने देखा है कि जो ऑन ग्राउंड ट्रूप्स की पॉलिसी है अमेरिका की, वो तो मुसलसल और हमेशा नाकाम हुई है, तो फिर किस तरह से ये चला सकते हैं वेनेजुएला को? देखिए, ये जो अनप्रेसिडेंट एक्टिविटी नहीं है अमेरिका की तरफ से। 1823 के अंदर जेम्स मोनरो प्रेसिडेंट अमेरिका थे, उन्होंने एक मोनरो डॉक्ट्राइन जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसके तहत तमाम यूरोपीय ममालिक को ये कहा गया था कि वो अमेरिकाज के जो कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, जिसको हम लैटिन अमेरिका कहते हैं, उसके अंदर अपनी इंटरफेरेंस बंद कर दें, वरना अमेरिका जो है वो आपके रास्ते में खड़ा होगा। फिर 1906 के अंदर थियोडोर रूजवेल्ट वो प्रेसिडेंट थे जिन्होंने आके उस डॉक्ट्राइन के अंदर अमेंडमेंट की और अमेरिकन फोर्सेस और मिलिट्री को ये इजाजत दे दी और ताकत दे दी कि वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो हैं उनकी गवर्नमेंट जो है उनके रजीम को चेंज कर सकते हैं अगर वो अमेरिकन
مفادات کے خلاف جاتے ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کولڈ وار کے دوران 1945 کے بعد جب سیکنڈ ورلڈ وار کا اختتام ہوتا ہے تو ہیٹی سے لے کر نکاراگوا سے لے کے گوئٹے مائلا سے لے کے پیرو سے لے کر ڈومینیکن جو اسٹیٹ ہے وہاں سے لے کے مور دین 12 to 15 کنٹریز ایسے تھے جن کے اندر اوورٹ آپریشنز یا کوورٹ آپریشنز کے تحت امریکہ نے یا ڈائریکٹ انٹرونشنز کے تحت وہاں کے رجیمز کو چینج کیا, اور وہ تمام رجیمز جو کہ پرو سوشلسٹ اور پرو لیفٹسٹ رجیم تھے ان کو تبدیل کر کے وہاں پہ ان حکومتوں کو اور ان کی گورنمنٹ کو وہاں پہ انسٹال کیا گیا جو کہ پرو امریکن تھے. اور اسی طرح کی کاروائی جو ہے یہ ابھی وینزویلا, اور اٹ واز ایکسپیکٹڈ کہ وینزویلا کے اندر نکولس ماڈورو کی جو گورنمنٹ ہے اس کو گرا دیا جائے گا, اور یہاں پہ اس گورنمنٹ اچھا فانی صاحب کوئکلی بتائیے گا ایران کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیونکہ ایران کے اندر بھی بہت زیادہ اس وقت مظاہرے ہو رہے ہیں اور حالات بڑے خراب ہیں. جی بالکل, یہ وہی طریقہ کار ہے. اس وقت ایک ایکسس آف سکسیشن دنیا کے اندر کام کر رہا ہے. سکسیشن سے مراد کیا ہے؟ ہاں, تمام وہ ملک مڈل ایسٹ کے اندر, صومالیہ کے اندر, سوڈان کے اندر, لیبیا کے اندر, ایران کے اندر جو کہ رجیم کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور وہاں سے ملک سے علیحدگی چاہتے ہیں, ان کو اسرائیل اور امریکہ اور جو اقوام ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہیں, اور الٹیمیٹلی ان تحریک کو سپورٹ کرتے ہوئے, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر اموات زیادہ ہوتی ہیں, پروٹیسٹ جو 4-5 دن سے ایران کے اندر ہو رہے ہیں, تو امریکہ ڈائریکٹلی انٹرونشن کر سکتے ہیں رجیم کو چینج کرنے کے لیے. بہت شکریہ ڈاکٹر عرفان فانی صاحب, آئی آر ایکسپرٹ اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ڈیفنس اینالسٹ. آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. ناظرین بریک پہ جانا ہے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو نصیر واگا صاحب اور شوکت پراچا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ہم ملک کی سیاسی صورتحال کو ڈسکس کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, ملک کی سیاسی صورتحال کی بات کرتے ہیں اور آج ہونے والی ایک اہم ملاقات کا بھی ذکر کر لیتے ہیں. شوکت پراچا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. پراچا صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. پراچا صاحب, اپوزیشن لیڈر کا یہ معاملہ ہے جو لٹکتا ہوا یہاں تک پہنچ گیا, اس سلسلے میں آج پی ٹی آئی کے چیف ویپ اور اسپیکر قومی اسمبلی کی ملاقات ہوئی ہے. سر, ملاقاتیں تو پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اور اسپیکر صاحب ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ ملاقات میں یا پھر کسی بھی طرح سے میں تو برج کا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن دوسری طرف سے ویسا رسپانس نہیں آتا. کیسے دیکھتے ہیں سر, اور یہ جو معاملہ ہے اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا, یہ کب تک لٹکتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ بہت شکریہ. فرسٹ آف آل, آج جو اسپیکر صاحب کا موقف سامنے آیا کہ بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو آ کر کہتے ہیں کہ جی یہ اپوزیشن لیڈر نہ بنے, تو اس سے تو معاملہ اور لٹک گیا آگے. پہلے تو یہ تھا نا کہ تمام پی ٹی آئی کی طرف سے وہ متفقہ جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر بنیں گے, لیکن جو اسپیکر صاحب نے آج کہا ہے, سردار ایاز صادق صاحب نے, یا تو وہ ان ریٹن بتائیں گے کہ ہاں کتنے لوگ جو ہیں وہ نہیں چاہ رہے. دوسری بات یہ ہے کہ بقول اسپیکر صاحب کے انہوں نے کہہ دیا کہ جی پرائم منسٹر نے انہیں مکمل اختیار دیا ہے, لہذا اب یہ معاملہ اسپیکر صاحب کی ڈسپوزل پہ آ گیا. کیا وہ بنائیں گے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی صاحب کو, یا براڈلی حکومت علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنانے پہ تیار ہوگی؟ پی ٹی آئی کے اندر وسپر ہے, اتنا تو میں بھی جانتا ہوں, کچھ لوگ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ کہیں گے ان ریٹرن دیں گے اسپیکر کو کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے, لیکن یہ معاملہ جلد سالو ہوتا نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. واقع صاحب, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف گلہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اپوزیشن لیڈر نامزد نہیں ہو رہے ہیں, دوسری طرف محمود خان اچکزئی کے نام کو بھی لے کر خاصی ریومرز پائی جا رہی ہیں. بھئی ضابطے کے اور طریقہ کار کے مطابق بڑی کلیئر سی بات ہے کہ پی ٹی آئی کے اراکین دستخط کر کے قومی اسمبلی کے اسپیکر کو یہ کہہ دیں کہ ہمیں یہ شخص منظور نہیں ہے اور یہ شخص ہمیں منظور ہے. اب بالکل شوکت پراچا صاحب نے یہ بات صحیح کہی ہے کہ بہت مشکل ہے کہ وہ لوگ یہ بات کریں. اصل میں پی ٹی آئی کے اندر ایک جو چیز جو پرابلم چل رہی وہ یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی کا جو تعلق ہے پی ٹی آئی سے وہ تو اس طرح براہ راست ہے ہی نہیں. ان کو تو بنایا گیا اپوزیشن لیڈر چونکہ وہ اوورآل پوری اپوزیشن کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, اور پی ٹی آئی کی نظر میں اور خاص طور پر بانی پی ٹی آئی کی بھی جو ہے نا ایک ان کی خواہش وہ یہی تھی
کہ محمود خان اچکزئی ہی اپوزیشن لیڈر بنے. یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی میں کھل کر ان کی مخالفت نہیں ہو رہی. جو لوگ اسپیکر صاحب کے پاس آتے ہیں تو اسپیکر صاحب ان کو کہیں نا کہ آپ جناب ایک ریکوزیشن دے دیں, ایک کاغذ پہ ہمیں دستخط کر کے بتا دیں کہ آپ ان کو نہیں چاہتے, تاکہ ہم ان کو فیصلہ کر دیں. اچھا دیکھیں, جو وزیر اعظم کا اختیار ہے ان کو دینا کہ وہ اپوزیشن لیڈر منتخب کریں یا اس کو فائنلائز کریں, میرا خیال ہے جمہوری نظام میں یہ بات ممکن نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے. یہ پورا اختیار پی ٹی آئی کے ممبران کے پاس ہونا چاہیے کہ ان کو کون سا اپوزیشن لیڈر چاہیے, اور ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ حتمی پہلا اور آخری فیصلہ بانی پی ٹی آئی کریں گے, اور ان تک کسی کی اپروچ نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ معاملہ لٹکا ہوا ہے. پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے معاملات ایسے لٹکے ہوئے ہیں جو کہ بانی پی ٹی آئی سے کوئی بھی رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ لنگر آن ہوتے جا رہے ہیں, وہ طویل ہوتے جا رہے ہیں, اور معاملات جو ہیں وہ مزید الجھتے جا رہے ہیں. ہم نے پچھلے بھی پروگرامز میں یہ بات کی تھی کہ اگر کوئی چند لوگوں کو وہ ان تک رسائی دے دیں, اور ایک لمیٹڈ بات کے لیے, تاکہ کوئی نہ کوئی چیزیں کلیئر ہو لیں کہ اگر انہوں نے مذاکرات کر رہے ہیں تو ان سے اپروول لے لیں, اگر انہوں نے اپوزیشن لیڈر کوئی لگانا ہے تو بھئی ملک کسی ڈگر پہ چلے تو صحیح نا. ایک طرف تو کہتے ہیں کہ نہیں مذاکرات نہیں کرتے, اور ملک جو ہے وہ گوں مگوں کی حالت میں ہے. میں بار بار کہتا ہوں, ہم جہاں جاتے ہیں لوگ ہم سے ایک ہی سوال کرتے ہیں, آگے کیا بننے والا ہے, اب کیا ہوگا. اچھا پراچا صاحب بڑا مسکرا رہے ہیں آپ کے تجزیے پہ. پراچا صاحب آپ مسکرا رہے ہیں, ایک تو مسکراہٹ کی وجہ, اور پھر میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ کوئی بھی معاملہ ہو, اپوزیشن لیڈر کا معاملہ ہو, مذاکرات کی بات ہو, پارٹی کے اندر اتنے اختلافات پائے جاتے ہیں. آپ ریسنٹلی آپ دیکھ لیں بیرسٹر گوہر جو بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید مذاکرات کی طرح وہ مائل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لیکن سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ ڈینائی کر دیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ان کی سٹیٹمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اتنی کنفیوژن کیوں ہے سر؟ میں شاید اسی چیز کو ذہن میں رکھ کے جب واگا صاحب تبصرہ فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں یہی سوالات آ رہے تھے جو آپ نے سامنے رکھ دیے. جی, ایک تو قومی اسمبلی میں جو ممبرز ہیں پی ٹی آئی کے, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو آزاد ڈکلیئر کیا ہوا ہے, اور نہ صرف قومی اسمبلی میں بلکہ سینٹ میں بھی. تو اگر فرض کیا 2 4 8 10 15 20 وہ چلے جاتے ہیں دوسری طرف, وہ ایگری نہیں کرتے, تو ان کے خلاف کوئی قانونی چارہ گوئی پی ٹی آئی نہیں کر سکتی. اب یہ جو اختلافات کی بات ہے وہ اتنی عیاں ہے کہ سب جانتے ہیں. فرض کیا ملاقات ہو بھی جائے, ملاقات جھگڑوں کا باعث بنی ہے. پہلے بھی آپ کو یاد ہے باہر مکے مارے گئے تھے. جی, پھر شیخ وقاص اکرم صاحب نے کہا تھا کہ جی جو ملاقات کر کے آئے وہ پہلے آ کے سیکرٹری اطلاعات کو بتائے, اور پارٹی کے آفس کی طرف سے وہ ایک ریٹن فارم میں ایشو کیا جائے گا جو خان صاحب فرمائیں گے. جی, لیکن وہ بھی نہ ہو سکا, وہ بھی ایسا نہ ہوا. اب ملاقات پہ اگر چینیں پھنسی ہوئی ہیں, لیکن ابھی بھی جاتے ہیں لوگ, کوئی نہ کوئی تو مل کے آتا ہے. علی امین خان گنڈا پور کو ہٹایا گیا تو خان صاحب کے کہنے پہ ہٹایا گیا. سہیل آفریدی صاحب کو لایا گیا تو خان صاحب کے کہنے پہ لایا گیا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بالکل کوئی کمیونیکیشن نہیں ہو رہی. جہاں کمیونیکیشن ہوتی ہے, ہاں یہ درست ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو حکم ہوگا وہ خان صاحب کا ہی ہوگا. جو فیصلہ, یعنی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی فیصلہ ہوگا خان صاحب جو کہیں گے وہی فیصلہ ہوگا. انہوں نے فیصلہ دے دیا ہے. بانی پی ٹی آئی خان صاحب نے محمود خان اچکزئی صاحب کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے. بانی پی ٹی آئی خان صاحب نے اپنا فیصلہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن بننے کے حق میں دے دیا ہے. اب بہت سارے پی ٹی آئی کے کچھ لوگ زیر لب تبصرہ کرتے ہیں کہ جی وہ بیرسٹر سید علی ظفر صاحب کا راستہ روکا گیا ہے یا فلاں کا راستہ روکا گیا ہے. لیکن اپارٹ فرام آل دیز وسپرز, جو حقیقت ہے, جو فیکٹ ہے, دا فیکٹ از کہ علامہ راجہ ناصر عباس کو وہاں نامزد کیا گیا ہے ادھر. اور اس سے بڑھ کے جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے وہ بھی کہا گیا ہے کہ جی مذاکرات کرنے نہ کرنے کا جو اختیار ہے وہ اب محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس کو دے دیا گیا ہے. ابھی پرسوں یہاں اسلام آباد میں, یعنی ڈے آفٹر ٹمارو, بدھ کے روز, یہ جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ہے, فواد چودھری صاحب ہیں, عمران اسماعیل صاحب ہیں, محمود مولوی صاحب ہیں. ایک ہم سوچ رہے تھے شاید پی ٹی آئی آ جائے, ہم سوچ رہے تھے شاید تحریک تحفظ آئین پاکستان والے آ جائیں,
انہوں نے پلینلی ریفیوز کر دیا, انہوں نے کہا ہم تو نہیں آئیں گے. باقی پھر جو ہے وہ کس کے لیے یہ کانفرنس ہوگی, کون اس میں شرکت کرے گا, جو باتیں کانفرنس میں ہوں گی وہ سارے باہر بیٹھ کے شام کو سکرینوں پہ کر دیتے ہیں. تو اصل تو معاملہ ہے نا کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے مذاکرات کا ماحول بنے, برف پگھلے, وہ نہیں ہو رہا. چلیں, برف پگھلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. واقع صاحب, اگر ہم ملک کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی صورتحال دیکھیں تو جب کسی بھی ملک کے جو اندرونی معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے تو تیسری قوت جو ہے وہ پھر درمیان میں آتی ہے, اور ہمارے ملک میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں دہشت گردی کی صورت میں جو باہر کی قوتیں ہیں وہ اندر آ رہی ہیں. کیا یہ لوگ نہیں سمجھ رہے؟ اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی تھی کہ 5 بڑے اگر مل کے بیٹھ جائیں تو معاملہ حل ہو جاتا ہے. کتنی سنجیدگی ہے اس بات میں اور کتنا ناگزیر ہے 5 بڑوں کا مل کر بیٹھ کے معاملے کو حل کرنا؟ آپ تو ملکوں کی بات کر رہی ہیں نا, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی گھر اندر سے کمزور ہو نا تو اس کے جو دشمن ہوتے ہیں وہ فوری طور پر اس گھر پہ حملہ کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ نا اتفاقی جو ہے وہ پورے گھر کو پہلے کمزور کرتی ہے. اور یہی مثال ایک ملک کی بھی ہے. ہمارے ملک کی مضبوطی اور ترقی کا صرف ایک ہی حل ہے, جیسے صحیح انہوں نے کہا ہے کہ اگر 5 بڑے بیٹھ جائیں اور ان مسائل کا حل نکال لیں تو ملک کم از کم کسی ٹریک پہ آ جائے گا, کسی ڈگر پہ چل نکلے گا. یہ جو لوگوں کے اندر گوں مگوں کی حالت ہے, یہ جو غیر ایک انسرٹینٹی ہے نا, یہ قوموں کے لیے اور ملک کے لیے زہر قاتل ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کل کیا ہونا ہے. خدا کا واسطہ ہے اپنے ملک کے لیے یہ غیر یقینی کی جو صورتحال ہے اس کو فوری طور پر ختم کریں, چاہے آپ نے کچھ لے دے کر کے کرنا ہو, چاہے پی ٹی آئی کو کچھ دینا پڑے, پی ٹی آئی کو ان کو کچھ دینا پڑے. اس طرح کے معاملات ملک و قوم کی خاطر تو ٹیبل پر بیٹھ جائیں. او بھائی, اپنے قوم کی ترقی, اپنے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے یہ اتنا ضروری ہے کہ میرا خیال ہے پتہ نہیں ان کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آخر یہ جو ڈگر سے ملک ہٹا ہوا ہے. میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ ہم جہاں جاتے ہیں لوگ ہم سے ایک ہی سوال کرتے ہیں, کل کیا ہونا ہے, پرسوں کیا ہونا ہے, ملک کہاں جا رہا ہے, حکومت کہاں جا رہی ہے. یعنی لوگوں کے اندر جو اس وقت انریسٹ ہے, یہ انریسٹ ختم کرنا حکومت کی بھی ذمہ داری ہے, اپوزیشن کی بھی ذمہ داری ہے. ہمارا جو پورا سسٹم ہے ڈیموکریسی کا, اس کو قائم رکھنے کے لیے انریسٹ ختم کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ ملک تبھی آگے چلے گا اگر یہ انریسٹ قائم رہی تو یقین جانے بہت بڑا نقصان ہوگا ملک کا بھی اور قوم کا بھی اور پولیٹیکل پارٹیز کا بھی. یہ ملک ہے تو ہم ہیں. اچھا, دونوں طرف سے پراچا صاحب کوشش کی جاتی ہے اور کہا بھی جاتا ہے کہ ہم اس کیوس کو کم کرنے کی ہم اپنے تئیں تو کوشش کر رہے ہیں. کس جانب سے آپ کو سنجیدگی نظر آ رہی ہے اور کون سنجیدہ نہیں ہے؟ نہیں, دونوں جانب سے مذاکرات کی بات یا اس پر آمادگی نہیں ہے. پی ٹی آئی کا اپنا موقف ہے. پہلے وہ کہتے تھے کہ ہم صرف پاور سے ملاقات کریں گے, یعنی اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات کریں گے, مذاکرات کریں گے. خود خان صاحب جب جیل میں نہیں گئے تھے وہ بار بار یہ کہتے تھے. سیاسی جماعتوں کے ساتھ تو ان کا نہیں ہے, ابھی تک وہ نہیں بنا. اور ابھی جو بات کر رہے ہیں کہ جی 8 فروری 2024 کا مینڈیٹ واپس کیا جائے, ایک بیٹھی حکومت کو کہتے ہیں کہ گھر چلے جائیں, تو یہ تو مذاکرات نہ کرنے والی باتیں ہیں. لہذا میں نہیں سمجھتا کہ مذاکرات کے لیے وہ تیار ہیں. ہاں, دوسری طرف حکومت ہے, حکومت بھی اس بات پہ تو مذاکرات نہیں کرے گی نا کہ 8 فروری کے الیکشن کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے اور نئے الیکشن کرائے جائیں. یہ تو پاسبل نہیں ہے. وہ تو کہنا یہ ہے کہ آپ چھوڑ دیں سارا کچھ, آپ گھر چلے جائیں. اور آپ کو یاد ہے جب کوئی حکومت چھوڑ کے گھر جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. پاکستان کا یہ بھی پرابلم ہے. اس لیے مذاکرات کے لیے جو ایک ماحول ہے کہ آپ پیشگی شرائط سے مذاکرات کریں, وہ جو ہے پیشگی شرائط تو رکھی ہوئی ہیں. مذاکرات غیر مشروط ہوا کرتے ہیں یہاں, تو وہ کہتے ہیں خود, مثلا شفیع جان صاحب نے میرے اپنے میں شو میں کہا کہ جی ہم تو مشروط آمادگی ظاہر کریں گے اگر مذاکرات کرنا پڑے. تو مشروط یہی چیز ہے کہ 9 مئی کے کیسز واپس کیے جائیں, سزائیں ختم کی جائیں, 8 فروری والے الیکشن کو نلیفائی قرار دیا جائے. جب آپ اس طرح سے شرائط رکھیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نہ. ہاں, یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب بانی پی ٹی آئی وہ مذاکرات پہ یقین رکھنے والے نہیں ہیں. یعنی اگر کوئی باہر, جیسے آپ نے خود بھی صحیح ایگزامپل دی, بیرسٹر گور خان صاحب جب بھی بات کرتے ہیں وہ پورا پاکستان اپریشیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں کہیں نہ کہیں کوئی
حل کی طرف جا رہے ہیں، لیکن پھر علیمہ خان صاحبہ بیان دے دیتی ہیں. انہوں نے ایک دفعہ یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے قومی کانفرنس کی تھی 2 دن کی اسلام آباد میں، انہوں نے ڈائلاگ کی بات کی تو علیمہ خان صاحبہ دوسرے دن آئیں، وہ کہہ رہی تھی کہ جو ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں، مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، جو بات چیت کی بات کر رہے ہیں، وہ خان صاحب کے ساتھ ہی نہیں ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ پھر مذاکرات کیسے ہوں گے؟ واقع صاحب مذاکرات کیسے ہوں گے؟ مذاکرات کتنے گزیرے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کیوں نہیں سمجھ رہی ہے کہ مذاکرات ہی واحد حل ہے؟ کیا انہیں لگتا ہے کوئی اور آپشن ہے ان کے پاس؟ ویسے شوکت پراچا صاحب نے نا تھوڑی سی جو میں سمجھ سکا ہوں بات، دونوں ہی جانب سے جو مذاکرات کی شرائط ہے نا وہ میرے خیال میں مذاکرات کرنے والی نہیں ہے. اچھا. نہ ہی پی ٹی آئی کی وہ مناسب ہیں شرائط اور نہ ہی حکومت کی ہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے، دیکھیے ایک بال اس وقت ان کی کورٹ میں ہے. دیکھیے حکومت کی کورٹ میں ہے بال، اگر حقیقت میں دیکھیں تو. کیوں؟ دیکھیں ایک تو حکومت نے اتنے سال حکومت کر لی، موجودہ حکومت نے، میں بات کروں گا نون لیگ کی، جو بھی اس وقت سسٹم چل رہا ہے، انہوں نے ایک اچھا خاصا ٹائم جو ہے وہ حکومت کر لی اور ان کا اپر ہینڈ ہے اس وقت. میرا خیال ہے کہ ان کو یہ چاہیے کہ وہ پی ٹی آئی کو ہر حال میں ٹیبل پر لانے کے لیے ایسے اقدامات کریں یا ان کی وہ جائز باتیں ضرور مان لیں جس میں ایک دیکھیں نا، شروع میں بالکل ٹھیک بات ہے، پراچا صاحب نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کہتا تھا کہ جی میں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کروں گا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مذاکرات چاہتے نہیں ہیں، وہ چاہتے ضرور ہیں لیکن ان کا ٹریک اور ہے، وہ حکومت سے نہیں چاہتے. ان کو پتہ ہے حکومت سے مذاکرات کا کیا ہوگا. اس کا مطلب ہے انہوں نے حکومت کو مان لیا. حکومت سے مذاکرات کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے حکومت کو آن کر لیا کہ یہ، اور وہ تو آن ہی نہیں کر رہے، وہ تو بار بار کہتے ہیں کہ جی یہ حکومت نہیں ہے اور فلاں، اس کے اوپر وہ بات چیت پھر صاحب بصیرت لوگ کہتے ہیں جن سے آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں پھر ان کے بارے میں غلط زبان کا استعمال نہ کریں اور ان کو نہیں کرنی چاہیے. یہی وجہ ہے وہ جیل میں ہیں. خان صاحب کا ساری دنیا اصل میں کہتی ہے، میں کیا کہوں کہ جی وہ شاید پولیٹیکل سوچ نہیں رکھتے اور پولیٹیکل سوچ نہ ہونے کی وجہ سے وہ کوئی درمیانی راستہ نہیں نکالنا چاہتے، اور جب تک وہ درمیانی راستہ نہیں نکالیں گے وہ سیاستدان نہیں بنیں گے. بالکل صحیح، آپ کا پوائنٹ آ گیا. بہت شکریہ واقع صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور شوکت پراچا صاحب. ناظرین پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. جانیں گے کون